لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. हमने शुरू करना आया नंबर 71 से. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़न्तलक़ा, फिर वो दोनों चल पड़े. फ़न्तलक़ा होता तो मतलब एक बंदा चला है, लेकिन फ़न्तला क़ाफ के बाद जो अलिफ आ रहा है ये तस्निया का सीगा है. बस वो दोनों चल पड़े. हत्ता यहाँ तक कि इज़ा रकीबा, वो दोनों सवार हुए. रकीबा अकेला रकीबा होता तो मतलब क्या, वो मर्द सवार हुआ. रकीबा क्या मतलब है, वो दोनों सवार हुए. फिर सफ़ीना थी, कश्ती के अंदर. खरक़हा, उसने फाड़ दिया उसको. हुआ क्या है कि अब वो दोनों कश्ती में सवार हुए. खरक़हा, उसने फाड़ दिया उसको. किसने फाड़ा? खिज़र. किसको फाड़ा? अस्सफ़ीना थी, कश्ती को. ठीक है. क़ाला, अब किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम. आ क्या खरकता, तूने फाड़ दिया. हा, इस कश्ती को. हा ज़मीर है, इशारा करी सफ़ीना की तरफ. ये जो हा अलिफ ज़बर हा है ये मोनस होता है. ठीक है. अब इस पूरी लाइन के अंदर मोनस असल में इंसान खिज़र अलैहिस्सलाम मोनस तो नहीं थे. सफ़ीना लफ्ज़ अस्सफ़ीना थी जो कश्ती है वो मोनस है. ठीक है. तो मतलब अखरकता हा की जो ज़मीर है किसकी तरफ जा रही है? अस्सफ़ीना की तरफ. ठीक है. लितुग़रिका, ताकि तू डुबो दे. अहलाहा, इसके रहने वालों को. लक़द अलबत्ता तहकीक जिता, तू लाया है या तूने किया है. शैयन, एक ऐसी चीज़. इमरा, बड़ी ख़तरनाक. यानी तुमने बड़ा ही ख़तरनाक काम कर दिया. अब आप खुद सोचिए, पैगंबर कौन होता है? उम्मत का खैर ख्वाह. वो तो उम्मत पे आँच भी नहीं आने देना चाहता. वो तो उम्मत के लिए आसानियाँ और उम्मत के लिए दुआएं और हर हिसाब से उम्मत के साथ खैर ख्वाह होता है. अब मूसा अलैहिस्सलाम, अब ये एक सफ़र शुरू हुआ था. कैसा सफ़र था? जिसमें उस्ताद कौन है? खिज़र अलैहिस्सलाम. और स्टूडेंट कौन है? शागिर्द कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम. वो चला गया बस यहीं तक, उनके पीछे वहाँ तक ख़त्म हो गया. पैगंबर का नहीं तो मता, लेकिन उनको खिलाफत ज़रूर मिली थी. ठीक है. अच्छा, बहरहाल क्या हुआ कि जब ये दोनों कश्ती में सवार हो गए. अब वो वहाँ से ग़ुलाम जो है वापस चले गए यूशा बिन. ठीक है. अब एक कह लें कि इल्म तालीम वो वाला एक सफ़र है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने सब कुछ सीखना है और खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिखाना है. अब जिनको उन्होंने अपना उस्ताद तस्लीम किया, अब उन दोनों ने कहीं जाना है. जाने के लिए क्या किया? कश्ती में सवार हो गए. अब कश्ती में बैठे हुए हैं. कश्ती में बैठे बैठे क्या किया खिज़र अलैहिस्सलाम ने? कश्ती के निचले हिस्से को फाड़ दिया. ठीक है. खारा का हा, उस खारा का उस मर्द ने तोड़ा. किसको? हा, उस कश्ती को. सुराख कर दिया कश्ती. अब वो कश्ती में सुराख किया. पीछे क्या मुआहदा हुआ था? बोलना नहीं है, तुमने सब्र करना है, मैं जो भी करूँगा. वला तसअलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लका मिन्हु ज़िक्रा. ये एक मुआहदा हुआ था कि तब तक कुछ बोलना नहीं है, मुझसे सवाल नहीं करना यहाँ तक कि मैं तुम्हें खुद ना बता दूँ. अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा है कितने लोग कश्ती में सवार हैं और इस बंदे ने जिसको मैं अपना उस्ताद तस्लीम कर रहा हूँ उसने कश्ती में सुराख कर दी है, मतलब क्या है? ये अपना नुकसान नहीं कर रहा, सबको नुकसान कर रहा. क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने? अखरकता, क्या तूने फाड़ा इसको? लितुग़रिका अहलाहा, ताकि तू इसके रहने वालों को डुबो दे, इसके सारे सवारों को डुबो दे, इसके अंदर बैठे हुए लोगों को डुबो दे. और साथ क्या कहा? तुमने तो बड़ा ही ख़तरनाक काम किया, बहुत बड़ा काम किया. अब खिज़र अलैहिस्सलाम बजाय इसके कि उनको आगे वो रीज़न रखते कि हाँ भाई ऐसा क्यों किया, कुछ भी वो क्या फरमा रहे हैं. क़ाला, उसने कहा. अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततीअ मअय सबरा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? क्या कह रहे? अपना पिछला मुआहदा याद करा रहे. इस सफ़र पर आने से पहले तुमने मुझसे मुआहदा किया था कि तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं करोगे और मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम सब्र नहीं कर सकते. अब वो क्या कह रहे हैं? क़ाल ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु. ये बात हमेशा याद रखनी है. पहली दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम जो बोले हैं
تو کیا کہہ رہے لا تو آخذنی بما نسیتو، میرا مواخذہ نہ کیجیے اس چیز کے بارے میں بما نسیتو جو میں بھول گیا ہوں، یعنی میں بھول گیا ہوں اس لیے میری پکڑ نہیں کیجیے، یعنی غلطی معاف ہوتی ہے اور میں نے کیا کیا ہے، غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا کہ مجھے آپ سے سوال نہیں کرنا، میں بھول گیا ہوں، میں نے اس لیے سوال کیا ہے۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور مجھے میرے معاملے میں مشکل میں نہیں ڈالی، ولا ترہقنی من امری عسرا، میرے کام کے معاملے میں، میری شاگردی کے معاملے کو آپ مشکل میں نہیں ڈالے، یعنی مجھ سے غلطی ہوئی، آپ ذرا مجھے معاف کر دیجیے، ٹھیک ہے، یہ بائی مسٹیک ہوا ہے۔ پھر فانطلقا، اب وہ دوبارہ پھر چلے، مطلب کشتی کا سفر ختم ہو گیا، اب وہ آگے چل پڑے، اب چل کے کہا جا رہے حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، حتی یہاں تک کہ اذا لقیا، وہ دونوں ملے، لقیا اکیلا ہوتا تو وہ ایک مرد ملا، لیکن لقیا ہے، یا کے بعد الف ہے تو مطلب کیا تثنیہ کا صیغہ، دونوں ملے، انہوں نے کیا کیا، غلامن ایک لڑکے کو، فقتلہ، خضر علیہ السلام نے لڑکے کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر شریعت نازل ہوتی ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، سمجھ آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ شریعت نازل ہوئی ہے، قصاص کا تو کوئی آپشن ہی کوئی نہیں نا ان کی شریعت میں تھا، بس یا پھر ہاں قتل کا بدلہ قتل ہے، ٹھیک ہے، قصاص، لیکن وہ جو ہم دیت کہتے ہیں، خون بہا کہتے ہیں، اس کا آپشن ان کی شریعت میں نہیں تھا۔ اب دیکھیں وقت کا پیغمبر کیا کرتا ہے، لوگوں کو اس طرح کی ہر چیز سے روکتا ہے تاکہ لوگ گناہ میں نہ پڑ جائیں، حرام میں نہ پڑ جائیں، اوپر مطلب کسی کو اذیت نہ ہو کوئی بھی۔ اب انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ جو ان کا استاد ہے، جن کو انہوں نے لیڈر بنایا ہے، بندہ قتل کر دیا ہے، کہنے لگے قال اقتلت، تو نے قتل کیا نفسن، ایک نفس کو زکیتن، بغیر گناہ کے، زکیتن پاکیزہ، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، یعنی اس نے تو کوئی قتل نہیں کیا تھا کہ تم اس کا قصاص کے معنی میں تم قتل کر رہے ہو، زکیتن یہ تو پاکیزہ نوجوان ہے، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، بغیر کسی بدلے کے تم نے اس کا قتل کر دیا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے بڑا ناپسندیدہ کام کیا، امرا بڑا خطرناک کام کیا، یہاں کیا کہہ رہے ہیں، نکرا بڑا ہی ناپسندیدہ کام کیا، بڑا برا کام کیا، ایک نوجوان کو قتل کر دیا، ایک نوجوان بچہ ہے، لڑکا ہے، اس کو قتل کر دی، اور بغیر کسی ریزن کے۔ اب جب انہوں نے کیا کہا پھر سے، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہنے لگے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، کیا کہا ہے، لن تستطيع معي صبرا، تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ اچھا یہاں پہ وہ یہ نہیں کہہ رہے انك لا، یہاں پہ کہہ رہے لن، ہرگز نہیں، کسی صورت بھی تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے پیچھے انہوں نے کیا کہا تھا جب یہ بات ہوئی تھی، لا تؤاخذنی بما نسیت، جو میں بھول گیا ہوں میری پکڑ نہ کیجیے، یہاں نہیں کہہ رہے کہ جو میں بھول گیا ہوں اس میری پکڑ نہ کیجیے، یہاں کیا کہہ رہے ہیں، ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کیا، فلا تصاحبنی، مجھے اپنے ساتھ ہی نہیں رکھیے گا، یعنی آپ کام ہی اتنے خطرناک کر رہے ہیں، میں اگر دوبارہ بول پڑا تو مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا، پھر ہمارا راستے جو ہیں وہ جدا جدا ہو جائیں گے، ہمارا جو ایک ریلیشن ہے، مطلب یہ جو ایک ساتھ چلنے والا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا قد بلغت من لدنی عذرا، کیا کہہ رہے ہیں، تم میری طرف سے ایک عذر کو پہنچ گئے ہو، یعنی اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، مطلب ایسا کام کر دیا اب کوئی عذر ہی نہیں بچا، کیونکہ آپ کام ایسے کرتے ہیں کہ میں بول اٹھتا ہوں، اور اگر میں دوبارہ بولا تو ہمارے راستے جدا ہوں گے۔ اب کیا ہوا، ٹھیک ہے، اب لاسٹ آپشن ان کے پاس، فانطلقا، کیا ترجمہ ہے، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتیا، وہ دونوں آئے، اہل قریتی، ایک بستی کے پاس، استطعما، استغفار والے وزن پہ استطعما، ان دونوں نے کھانا مانگا ہے، مطالبہ کیا کھانے کا، اہلہا، اس کے رہنے والوں سے، فابوا، ان سب نے انکار کر دیا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے، پہلے کے دور میں ہوٹلز کا کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا، کوئی ہوٹل کا، تندوروں کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا تھا، ریسٹورنٹ ہیں، آج ہم کسی اور شہر جائیں کیا کرتے ہیں، ریسٹورنٹ میں اسٹے کرتے ہیں، کسی ہوٹل میں اسٹے کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر اپنے کام کو جاتے ہیں یا اپنا کام کر کے واپس، بے تحاشا آپشنز ہوتے ہیں۔ اب اس دور میں ایک قبیلہ، ایک قوم یا ایک گاؤں یا شہر جو بھی ہے،
اگر کوئی دوسرے علاقے سے کچھ لوگ آئے ہیں، ہاں وہ قافلہ ہے یا کچھ بھی لوگ ہیں، اگر ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں آتے تھے، چونکہ وہ طویل سفر کر کے آتے تھے، تو اس قبیلے کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ باہر سے آنے والوں کو کھانا کھلائیں. ان کو عارضی رہائش کا بھی ان کا انتظام کیا جاتا تھا، کوئی نہ کوئی ان کو پناہ بھی دیتا تھا، اور ان کو جب تک وہ رکتے تب تک ان کو کھانے کا انتظام، اور نہیں تو عارضی ایک دفعہ کھانا ضرور کھلایا جاتا تھا. اب ان کو کسی اور نے تو کیا پوچھنا تھا، انہوں نے خود کھانا مانگا ہے، لیکن فَأَبَوْا، انہوں سب نے انکار کر دیا، أَن يُزَيِّفُوهُمَا، کہ وہ ان دونوں کی ضیافت کریں، مہمان نوازی کریں ان دونوں کی. سب نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، ان دونوں نے اس میں ایک دیوار پائی. یریدو، وہ چاہتی تھی، أَن ينقض، کہ وہ گر جائے. وہ جیسے کہتے ہیں نا دیوار یا کوئی بلڈنگ ہے جیسے وہ گرنے والی ہوتی ہے. اب دیوار کھڑی ہے بڑی بوسیدہ حالت میں، اکیلی دیوار کھڑی ہے، اکیلی دیوار بڑی خستہ حال ہے، عنقریب گرنے والی ہے. انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ دیوار تو عنقریب گرنے والی ہے. فَأَقَامَهُ، پھر فوراً، یہ سما نہیں آیا، سما کا نہیں، فَأَقَامَ، ادھر لوگ انکار کریں اور ادھر اسی قوم کے اسی علاقے کے لوگوں کی دیوار جو ٹوٹنے والی ہے، گرنے والی ہے، وہ دیوار جی نہیں تعمیر کرنی پکڑ کے. کس نے تعمیر کی ہے؟ خضر علیہ السلام نے. اب آپ امیجن کیجئے، آپ سفر کر کے آئے ہوئے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ نے اگلوں سے کھانا مانگا، انہوں نے آپ کو کھانا بھی نہیں دیا، اور آپ ان کا مفت کام کر رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے بھائی؟ آپ ان کی مزدوری کریں، ان سے اجرت لیں اور کھانا کھا لیں. یہ طریقہ بنتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ قال لو شئت، اگر تم چاہتے، لاتخذت، البتہ تم لے لیتے، علیہ اجرا، اس کام پر اجرت. یہ جو تم نے دیوار تعمیر کی ہے، آپ بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، آپ نے اس دیوار کو تعمیر کیا ہے. دیوار کے مالک کو بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھو، آپ نے ویسے تو مجھے کھانا نہیں کھلایا، لیکن میں نے آپ کی مزدوری کر دی، اس کی مجھے پیمنٹ دے دیں. صحیح ہے، اور اس سے ہم کھانا کھا لیتے. بات غلط ہے، لوجیکلی تو بات ٹھیک ہے، لیکن خضر علیہ السلام کہنے لگے، قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا ٹائم آ گیا. فراق جدائی ہے. کیوں؟ معاہدہ کیا تھا؟ اب طے پایا تھا صبر کرنا، بولنا نہیں. فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں آپ کو آگاہ کروں، آپ نے بات نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا مجھ سے. وہ پھر بات کریں، پھر مطالبہ کریں، پھر سوال کریں. کیا کہہ رہے خضر علیہ السلام؟ بس کہانی ختم ہو گئی. روایات سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے تو ہمیں اور بھی بہت کچھ دیکھنے اور سننے کو ملتا. یعنی کتنا ایکسائٹیڈ ہے کہ خضر علیہ السلام کیسے کیسے کام کر. اچھا، اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جدائی ہوگی چلو بھائی گھر جاؤ بھاگ جاؤ، نہیں. انہوں نے کہا سأنبئک، ان قریب میں بتاؤں گا تمہیں، آگاہ کروں گا تمہیں، بتأویل، تعویل کا لفظ آپ نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا، بات کی تہ تک کا علم. ٹھیک ہے، ما لم تستطیع علیہ صبر، جس پر تم صبر کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، آپ صبر نہیں کر سکے، آپ کے اندر اتنی، جسے کہتے ہیں نا، کیپیسٹی نہیں تھی کہ آپ ان چیزوں کو برداشت کر سکتے یا صبر کر سکتے یا خاموش ہو جاتے. میں آپ کو ان کی حقیقت سے آگاہ کروں گا. ٹھیک ہے، پھر کہانی ختم ہو جائے. اچھا، اب انہوں نے دیکھیں وہ چاہتے، اب خضر علیہ السلام کو بھی اللہ نے چونکہ حکمت سے نوازا ہے، اللہ نے فرمایا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، تو اس کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا ہے. وہ رحمت والا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ ترتیب دیکھیے، دیکھیں بات ہم نے کوئی کام یوں الٹے سیدھی چیزیں رکھی ہوئی ہوں تو ہم کیا کہیں گے جو میں نے ابھی رکھی اس لیے کی تھی، اس سے پہلے والا کام ایسے، اس سے نہیں. ترتیب انہوں نے کہاں سے شروع کی ہے؟ اس چیز سے جس نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو سسپینس میں ڈالا. اور وہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے اما السفینۃ، رہی کشتی، فکانت لمساکین، وہ تو مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، یعملون کا کیا مطلب ہے؟ عمل کیا کرتے، یعنی کام کیا کرتے تھے، فی البحر، سمندر میں. یعنی غریب مسکین کے سب، مسکین کن کو کہتے ہیں؟ جو محنت مزدوری کرتے ہیں لیکن ان کا 100% پورا نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا بہت مشکل سے کچھ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور کچھ پھر بھی رہ جاتی. اب یہ اس طرح کے مسکین لوگ ہیں جن کی وہ کشتی تھی. فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا، ان اعیبها، کہ میں اس کو عیب دار کر دوں. اعیبها کا کیا مطلب ہے؟ اس کو عیب دار کر دوں.
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ، اور تھا ان کے پیچھے مالکن ایک بادشاہ، یأخذ کل سفینۃ، یأخذ وہ لے لیا کرتا تھا کل سفینۃ ہر کشتی، غصبا غصب کرتے ہیں چھین لیا کرتا تھا، غصباً کہہ سکتے ہیں زبردستی۔ اب خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کشتی تو غریبوں کی تھی، لیکن جس علاقے میں انہوں نے اب آگے جانا تھا وہاں پر آگے ایک بادشاہ تھا جو کیا کرتا تھا، لوگوں سے کشتی دیکھتا تھا، اگر کشتی صحیح حالت کی ہوتی تھی نا، نئی کشتی ہے، عمدہ کشتی ہے، وہ غصب کر لیا کرتا تھا، چھین لیا کرتا تھا لوگوں سے۔ تو میں نے تو اس میں عیب کر دیا، بادشاہ سوراخ دیکھے گا کشتی نہیں لے گا، بادشاہ کہے گا اس کشتی کا میں نے کیا کرنا ہے، تو آلریڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو میں نے اتنا انہوں نے بڑا سوراخ نہیں کیا تھا کہ سارے ڈوب جاتے، انہوں نے سوراخ کیا تھا صرف اس کو عیب دار بنانے کے لیے۔ آپ کس چیز میں سب لوگ سوراخ کرتے ہیں وہ چیز ٹوٹتی نہیں ہے، ساری نہیں بیکار ہوتی، صرف اس میں ایک ہول ہوتا ہے، ایک سوراخ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چیز آپ کو اچھی لگنا بند ہو جاتی ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے اس میں سوراخ کیا، اس کو اس لکڑی کا جو پھٹا ہے، تختہ ہے، اس کو توڑا تاکہ اس میں عیب آ جائے، اور پھر وہ بادشاہ ان سے وہ کشتی نہیں چھینے۔ ایک چیز اب آپ خود سوچیں، سم ٹائمز ہماری زندگی میں ایسے نقصان ہوتے اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا مظلوم سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہماری زندگی میں بعض اوقات بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے نقصان، بڑے بڑے شدید قسم کی الجھنیں آتی ہیں، لیکن اس میں مصلحت اور حکمت ہوتی ہے اس کشتی کی طرح۔ اب رک کے ذرا سوچیے، مزید ہم واقعہ میں آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن رک کے سوچیے، یہی کام، سیم کام سارا دن فرشتے کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کیا ہو گیا، کسی کے ساتھ کیا ہو گیا، اور کیا ہو گیا، اور کیا ہو گیا، اور ہم سوال پہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، بھئی ایسا کیوں ہو گیا، اور ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا، اور یہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آئے رک کے کیا سوچیں، اس میں پتہ نہیں کیا حکمت ہے، اللہ نے مجھے کسی بڑے نقصان سے بچانا ہو۔ دیکھیں بڑے نقصان سے بچایا گیا ہے نا، کہاں کشتی پوری چلی جائے، کچھ بھی نہیں ہے، اور سم تھنگ بیٹر دین نتھنگ، ایسے ہی ہے نا، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اب وہ بالکل خالی یاد ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہے کہ اپنا روزگار، ان کے روزگار پہ ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے، کشتی آ رہی ہے، جا رہی ہے، لوگ لے کے جا رہے سامان۔ اچھا آگے دیکھیں دوسری چیز، اب وہ خود بتا رہے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہا وہ لڑکا، کیا کیا تھا انہوں نے لڑکے کے ساتھ، کیا کیا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اب وہ بتا رہے ہیں فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے جو والدین تھے، أَبَوَاهُ تسنیہ کار ہے، اس کے جو والدین تھے مؤمنین، دونوں بڑے مومن تھے، نیک انسان تھے، ماں باپ دونوں۔ فَخَشِينَا، تو ہمیں ڈر ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا، کہ وہ ان کو مصیبت میں ڈال دے گا، طغیاناً سرکشی کے ساتھ، وکفراً اور نافرمانی کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے سم ٹائمز اولاد اتنا بڑا فتنہ بنتی ہے کہ وہ والدین کو گناہ پہ، حرام پہ، ایون شرک پہ آمادہ کر دیتی ہے، والدین کا ایمان ہی چلا جاتا ہے، ہوتا ہے ایسے۔ یہ سم ٹائمز اولاد اتنے بڑے بڑے گناہ کرتی ہے کہ والدین بس مرتے ہی نہیں ہے، کیوں سمجھ نہیں، اس حد تک وہ اذیت میں چلے جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، بیٹا پکڑ کے مار دیا، اور کیا کہا، فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا، أَن يُبْدِلَهُمَا، کہ اللہ ان دونوں کو اس کے بدلے میں بہتر دے، خَيْرًا مِنْهُ، اس سے زیادہ بہتر، زکاتاً تزکیے کے اعتبار سے، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور رشتہ داروں کو جوڑنے کے اعتبار سے۔ ممکن ہے وہ بیٹا تھا بعد میں بڑا ہوتا اور بعد میں قتل و غارت کرتا، چوریاں کرتا، ڈاکے ڈالتا، اور فائنلی کیا ہوتا کہ اپنے والدین کو بھی چھوڑ کے بڑھاپے میں چلا جاتا، بگڑا ہوا۔ اللہ، اب وہ خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، میں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے پیچھے کی حکمت کیا تھی، اللہ ان کو نیک اولاد دے، کیسی اولاد، زکاتاً، خیرا منہ زکاتاً، سیلف انالیسس کے اعتبار سے بہتر، یعنی دیکھیں وہ انسان زیادہ کامیاب ہوتا ہے نا جو بار بار اپنے آپ کو چیک کرتا ہے، کہیں میں غلط تو نہیں، اور میں نے یہ غلطی کر کیوں نہیں۔ دیکھیں ایک وہ بچہ جو والدین اگر ڈانٹے تو ان کو یہ کہے کہ ہاں میری غلطی تھی، اور وہ مزید وہ ڈانٹ رہے ہیں، وہ رک کے سوچ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا غلط کیا، مجھے آئندہ یہ غلط نہیں کرنا، بچہ سدھر جاتا ہے، وہ کامیاب انسان بنتا ہے۔
لیکن اگر کسی کو ڈانٹا جائے اور وہ آگے سے کہ مجھے بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں، وہ آگے سے بدتمیزی پہ اتر ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے تو نصیحتیں تو لی ہی نہیں، اس نے اس میں سے سبق تو لیا ہی نہیں. ایسے ہی ہے نا، تو ناکام ہو جاتا ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ خیر منہ زکاتا، اس سے سیلف انالیسس کے اعتبار سے زیادہ بہتر، وہ اقرب رحمہ، اور رشتہ داروں کے اعتبار سے، یعنی رشتہ داروں کا خیال رکھنے کے اعتبار سے بھی بہتر ہوگا. روایات سے پتہ چلتا ہے، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا پیدا ہوا تھا تب والدین بڑے خوش ہوئے تھے، مگر جب وہ مرا تو والدین بڑے خوش، ظاہری بات ہے جب مر گیا تو والدین شدید پریشان ہیں، شدید ڈپریشن اور انزائٹی میں گئے ہیں. لیکن قتادہ کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتا تو والدین تباہ ہو جاتے. لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی تھی اس کے بعد، اور وہ ظاہری بات ہے نیک بھی تھی، فرمانبردار بھی تھی، اور یہ کوالٹیز اس کے اندر موجود تھی. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بچہ جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا. کچھ بچے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ کافر پیدا ہوا تھا. اگر وہ زندہ رہتا تو والدین کو کفر اور سرکشی پر اکساتا اور ماں باپ کا دین چلا جانا تھا. لیکن سم ٹائمز تکلیف دہ مرحلہ انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. تکلیف دہ مرحلہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ہاں، ایک جسٹ مثال میں سمجھیں کہ آپ کے انجیکشن لگتا ہے، ایک طرح کی درد ہوتی ہے، حالانکہ وہ میرے خیال میں وہ درد تسلیم نہ کی جائے تو بہتر ہے. وہ کوئی درد نہیں ہوتی، لیکن کچھ اس درد کو بہت، مطلب ایک درد، خواہ آپریٹ ہے خواہ وہ انجیکشن، ایک درد سہ کے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹھیک ہوتا ہے نا، انسان فریش ہو جاتا ہے، اس کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مطلب تکلیف دہ مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے. یوں کہہ لیں کہ جو راتوں کو جاگتا ہے اس کی قسمت بھی جاگ جاتی ہے، اور راتوں کو جاگنا آسان تو نہیں. تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے. ایسے ہی نیند آ رہی ہے آپ کو، تھکاوٹ شدید ہے، لیکن آپ پھر بھی محنت کر رہے ہیں. تو مطلب کچھ مشکلات سے گزر کے انسان کا ہوتا ہے کامیاب انسان بن جاتا ہے. لیکن یہ جن مشکلات کی بات ہو رہی ہے، دیکھا جائے کسی کا 5 سال کا بچہ، کسی کا 8 سال کا بچہ، کسی کا 3 سال کا بچہ، اور کسی کا دودھ پیتا بچہ دنیا سے چلے جائے، والدین پہ کیا گزرتی ہے؟ سوچئے. والدین جلدی نارمل ہوتے نہیں ہوتے نا. لیکن ہمیں یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے؟ اس میں بھی حکمت ہے، مصلحت ہے، اور وہ حکمت بندے کو فوراً سمجھ نہیں آتی. اس لیے تو کہا گیا ہے نا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں. مطلب ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے ہر معاملے میں حکمت ہے، ہم نے بھی اللہ کی طرف پلٹ کے چلے جانا ہے. اپنی زندگی کو دیکھیں، وہ انسان جو یہ صورت کہف میں سمجھتی انسان کو اسٹرانگ بناتی ہے. ہم زندگی میں تھوڑی سی پریشانی آئی، تھوڑی سی ٹینشن آئے، کوئی ایک رشتہ چھین گیا، کوئی ایک فیملی میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا، کوئی ایک معاملہ ایسے ہو گیا، کوئی رشتہ داری سے ہاتھ دھو بیٹھا. لوگ ایسے پینک ہوتے ہیں، ایسے سٹریس میں جاتے ہیں، ایسے وہ انزائٹی میں جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ نارمل ہی نہیں ہوتے. نہیں بھائی، معاملات اس لیے نہیں ہوتے. دیکھا جائے اب ان چیزوں کو ذرا ریلیٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے 12 چیزیں پڑھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اذیت والی زندگی دیکھا جائے تو گزاری ہے. لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی کی پریشانیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دکھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں کی خاطر چیزیں برداشت کی ہیں، اس کا صلہ کتنا بڑا ہے دیکھا جائے تو. اب دیکھیں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں آنے والے ہر نشیب و فراز میں یہ سمجھنا کہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. آج میں ایک ایسے بندے کو بھی جانتی ہوں جس نے میڈیکل کا ٹیسٹ دیا، میڈیکل میں اپلائی کیا تھا، ٹیسٹ دیا. اب کیا ہوا، ٹیسٹ پاس نہیں ہوا، اور اس کو پورے 3 سے 4 سال کیا کہتے ہیں ٹائیفائڈ بخار ہو گیا، اور اسے اوپر کو جانے کی بجائے نیچے کو، اور BS بھی خراب ہوا. اب وہ ایک ٹیسٹ بھی کلیئر نہیں ہوا. اپنی زندگی تو خراب نہیں کرنی چاہیے، اس میں حکمت ہونی. جو معاملہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں حکمت ہونی. آپ نے کسی جاب کے لیے اپلائی کیا، آپ کی سلیکشن نہیں ہوئی،
آپ نے کسی اور جگہ اپلائی کیا, آپ کی سلیکشن نہیں ہوئی, رک کے سوچیں اس میں حکمت ہے, اس میں بہتری, اور یقین کریں اس میں جو بہتری اور حکمت ہوتی ہے وہ بندے کو فوراً تو سمجھ نہیں آتی, لیکن سال یا 2 سال کے بعد انسان کو ہر بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس ٹائم پہ میں ادھر ایڈمیشن لے لیتی, یا اگر اس ٹائم پہ ایڈمیشن ہو جاتا, یا اگر اس ٹائم پہ ایسے ہو جاتا تو اب تو میں نے پھنس جانا تھا. یہ باتیں بڑے ٹائم کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہو گیا, آگے بھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. 1 منٹ دیکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا وہ نیکسٹ بتا رہے ہیں, وَأَمَّا الْجِدَارُ, رہی وہ دیوار, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ, 2 لڑکوں کی تھی, یتیمینی, دونوں یتیم تھے, فی المدینتی, شہر کے اندر, وَكَانَ تَحْتَهُ, اور تھا اس کے نیچے, کس کے نیچے, اس جدار یعنی دیوار کے نیچے کیا تھا, کنزن, خزانہ, لہما, ان دونوں کا, اس دیوار کے نیچے ان دونوں لڑکوں کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ ایک بڑا نیک آدمی تھا, ان کا باپ کیا تھا, نیک آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ, آپ کے رب نے ارادہ کیا, کیا کہ یہ نہیں کہہ رہے میں نے ارادہ کیا, فَأَرَادَ رَبُّكَ, آپ کے رب نے ارادہ کیا, أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, کہ وہ دونوں پہنچ جائیں بلوغت کو, وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا, اور وہ اس وقت اپنا خزانہ نکال لیں. رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ, آپ کے رب کی رحمت ہے. یہاں پہ رک کے ذرا 2 چیزیں کلیئر کیجئے. یہاں پہ وہ فرما رہے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, آپ کے رب نے چاہا, یہ نہیں کہہ رہے میرے رب, آپ کے رب نے, یعنی موسیٰ علیہ السلام چونکہ بڑے پریشان ہوئے ہیں, بڑے ایکسائٹڈ بھی ہوئے ہیں, بہت پریشان ہوئے کھڑے, تو خضر علیہ السلام ان کو کیسے بتا رہے ہیں, یہ آرڈر مجھے کسی اور نے نہیں کیا تھا, آپ کے رب نے کیا تھا, آپ کے رب نے. ٹھیک ہے, دوسری چیز, جب انہوں نے قتل کیا ہے, پچھلی آیتوں میں ذرا دیکھیں, آیت نمبر 81 دیکھیں, فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا, ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو بدل دیں. اور اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا, فَأَرَدْتُ, کشتی میں جو سوراخ کی ہے, کیا کہہ رہے ہیں, میں نے ارادہ کیا, میں نے چاہا. دوسرے میں کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے چاہا کہ اللہ ان کو اس سے بہتر اولاد دے دے. ہم نے چاہا مطلب وہ جو انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس میں کیا ہوا ہے, جان چلی گئی. وہ یہاں پہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ آپ کے رب نے مجھے, آپ کے رب نے چاہا کہ اس کی جان لے لی جائے اور اس کے بدلے میں نیک اولاد دیں ان کو. نہیں, وہ اس کو اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں, اور کیسے استعمال کر رہے ہیں, فَأَرَدْنَا, پھر ہم نے چاہا. ٹھیک ہے, کشتی میں سوراخ کیا, کیا کہہ رہے ہیں, میں نے چاہا. لیکن یہاں پہ جب بات یہ آئی ہے کہ دیوار کی ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی برائی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی خامی, کوئی عیب والی چیز نہیں ہے, کام بظاہر دکھنے میں بھی اچھا ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں, فَأَرَادَ رَبُّكَ, آپ کے رب نے ارادہ کیا, آپ کے رب نے چاہا. اچھا, اب بات سمجھنے کی یہ بھی ہے, اب کیا ایسا کون سا خزانہ تھا بھائی, اب آپ رک کے سوچئے, کہاں سے خضر علیہ السلام چلتے ہیں اور قوم کے برے رویے کے باوجود بھی دیوار کر دی. کیوں کی ہے کہ نیچے خزانہ دفن ہے نوجوان لڑکوں کا, 2 لڑکوں کا, 2 بھائیوں کا, باپ فوت ہوا, یتیم وہی ہوتا ہے نا جس کا باپ فوت ہوا, لیکن کیا کہا جا رہا ہے, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, جو وہ فوت شدہ ہے وہ نیک تھا, اس لیے آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں نوجوان ہو جائے اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں. کہا جاتا ہے کہ باپ عالم تھا اور اس دیوار کے نیچے بہت سی کتابیں دفن تھیں. ہاں, یہ ایک رائے ہے, اور وہ علم کا خزانہ تھا, ظاہری بات ہے دنیا کی دولت سے بہتر ہے جس کی حفاظت کی گئی. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کی جاتی ہے. اگر ہم نیک ہیں, سمجھ آ رہی, اگر ہم نیک ہیں یا والدین نیک ہیں, اسپیشلی باپ, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اس آیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے صحابہ کرام نہیں, تبع تابعین میں سے ابن مسیب, آئی تھنک ابن مسیب کے علاوہ ایک اور اسکالر کے بارے میں پتہ چلتا ہے, جب وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے نا تو اتنا رویا کرتے تھے کہ ہچکی بن جایا کرتی تھی, اور کیا کہا کرتے تھے, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ نیک تھا, اللہ نے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی حفاظت کی, اور ہم اس درجے پہ نہیں. حالانکہ یہ نیک لوگ رویا کرتے تھے. اصل میں پتہ ہے کیا ہے, مائیں تو دعائیں مانگتی رہتی ہیں,
ایسے ہی ہے، مائیں تو نیکیاں کرتی رہتی ہیں، کوششیں کرتی رہتی ہیں اولاد کے حق میں، لیکن اصل کہانی اندر ہوتی ہے باپ کی. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ باپ کی دعا بڑی قیمتی ہوتی ہے. باپ کو اپنے والدین کو اسپیشلی باپ کو خوش رکھنا ضروری ہوتا ہے. سم ٹائمز بیٹیاں بڑی نافرمانیاں کرتی ہیں کہ وہ ابو تو ہمیشہ ناراض رہتے ہیں ان سے، لیکن وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. بہرحال آپ لوگ یہ دیکھیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، ابن مسیب کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے اپنے نفل زیادہ کر لی ہیں، جب مجھے تمہاری طرف سے پریشانی کا خطرہ ہوتا ہے تو میں اپنے نفل بڑھا لیتا ہوں، اور جب میں نفل زیادہ پڑھتا ہوں تو مجھے تسلی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو اللہ اپنے زمان میں رکھے گا. مطلب جو فرض پڑھتے ہیں وہ اپنے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو نفل نماز ہوتی ہے اس سے بچوں کی مصیبتیں، تکلیفیں اور غم جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. فرض تو اپنے ہیں نا، آپ کے فرض، میرے فرض، والدین کے فرض، وہ تو ایک ڈیوٹی ہے، وہ تو پوری کرنی ضروری ہے. لیکن جو نفلی عبادت ہے نا، اگر بچے پڑھتے ہیں تو والدین پہ آنے والی مصیبتیں ٹلتی ہیں، والدین کے دکھ درد کم ہوتے ہیں. اور یہی آتا ہے نا کہ پھر اگر دنیا میں نہیں ہے تو ان کے لیے صدقہ جاری ہے، ان کو اجر ملتا ہے اس کا. آپ ہاتھ اٹھا کے نہیں بھی کہہ رہے اللہ میرے 4 نفلوں کا اجر میرے ابو کو دے دینا یا میری امی کو دے دینا، پھر بھی جا رہے صحیح ہے نا، اس کا اجر ان کو ملے گا. ان کے اوپر آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، یا اگر وہ اللہ نہ کرے کہ اگر وہ کسی عذاب میں اترا تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا. اچھا دوسری چیز، اگر پیرنٹس پریشان ہوں اور ہم باہر جا کے کما کے بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ایک حال ادھر کیا پتہ چل رہا ہے، فرضوں کے ساتھ ساتھ نوافل شروع کر. اگر ہم اس سے یہ بھی بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم خود بھی پریشان ہیں تو پھر ہم اپنے لیے بھی نفل بڑھا سکتے ہیں. اپنے پیرنٹس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ جب بھی نفل پڑھیں مڑی اسپیشلی اس معاملے میں دعا مانگیں. لیکن بہرحال یہ ٹاپک جو ہے وہ اسپیشلی باپ کے حوالے سے ہے. ایک کول ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی سلجھے ہوئے بچے کو دیکھتا ہوں تو یہ اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس کا باپ ایک سلجھا ہوا اور نیک آدمی ہوگا، کیونکہ نارملی بھائی باپ کی طرح ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے، ابو نے گھر میں جتنا وہ جیسا سلوک کیا ہو نا، لڑنے لڑانے والا، ڈانٹ ڈبٹ والا، وہ جیسا بھی بیہیویئر ہو، بیٹے ویسے ہی کر رہے ہوتا ہے ایسے. بلکہ میں کہتی ہوں کہ اس سے 4 گنا آگے ہوتا ہے. یہ ریئلٹی ہے. اور پھر سم ٹائمز مائیں جس طرح کی نیچر کی ہوتی ہیں، نارملی بیٹیاں بھی ویسے نیچر کی ہوتی ہیں، سم ٹائمز فرق بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال اوور آل ٹاپک یہ ہے کہ اگر ایک انسان نیک ہو تو آنے والے وقت میں اللہ اس کی آل اولاد اور اس کی نسلوں کو بھی چن لیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال سمجھیے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں خضر علیہ السلام، رحمت من ربک، آپ کے رب کی رحمت ہے، وما فعلته عن امری، میں نے خود سے کچھ نہیں کیا، وما فعلته نہیں کیا میں نے اس کو، عن امری اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے. کیا پتہ چلتا ہے خضر علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں، میں نے اپنی مرضی نہیں کی، میں نے تو اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کی ہے. آج ہم کوئی چھوٹا سا بھی اچھا کام کر کے کیا کہتے ہیں، میں نے یہ کیا ہے اور میں نے یہ کیا ہے اور میں ایسے اور میں ایسے. لیکن خضر علیہ السلام اللہ کے فرما بردار، دیکھیں اصل میں جو فرما بردار ہوتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبدا من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے ہمارے بندے. ہمیں بھی رب کے بندے بننا ہے، اپنے نفس کے بندے نہیں بننا. اور کیا فرمایا ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان چیزوں کی حقیقت ہے جن پہ تم صبر نہیں کر سکتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کون تھے؟ ہمارے وہ بعض لوگوں کے نزدیک خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے، جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک خضر علیہ السلام نبی تھے. اچھا خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے، اس کے بارے میں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام والی حدیث ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو اللہ نے اپنے نور میں سے ایک علم مجھے سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو سکھایا ہے جسے میں نہیں جانتا، لہٰذا تم ایسا صبر نہیں کر سکو گے. مطلب آپ کے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور میرے پاس جو ہے آپ کے پاس نہیں ہے. میرے پاس شریعت کا علم ہے، آپ کے پاس شریعت کا علم ہے. کتاب الہامی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، لیکن خضر علیہ السلام کے پاس کوئی بھی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے اپنی دین کی خدمت کے کام لے رہے تھے. قرآن پاک کے اندر ہم لقمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، آپ لوگ آگے سورہ لقمان آتی ہے، پڑھنی ہے نا ابھی سورہ لقمان. لیکن لقمان علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ کوئی نبی یا رسول
وہ بھی اللہ کے ایک نیک بندے تھے جن کے الفاظ یا جن کے عمل اللہ کو بڑے پسند آئے تھے. اسپیشلی انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی جو اللہ کو بڑی پسند آئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے؟ ہاں حضرت خضر کو لوگ راہ دکھانے والا، لمبی عمر والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سمندر کے اوپر تختوں پر بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں. وہ پکچر لوگ ڈرا کرتے ہیں پراپر کہ پانی کے اوپر کشتی، اور کشتی میں بہت بڑا وہ ایک بادشاہ جیسے، اور اس کو خضر علیہ السلام کا نام دیتے ہیں کہ وہ پانیوں پر ان کی حکومت ہے اور وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. اور لوگ، مجھے یاد ہے کسی نے مثال بھی دی تھی کہ پانی کے اندر پتہ نہیں کیا پھینکتے ہیں اور اس میں خضر علیہ السلام سے پھر وہ دعا مانگتے ہیں تو وہ منت جیسے مانی جاتی ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے. بہت لوگ بہت کچھ کرتے ہیں ایسا. اچھا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام زندہ ہے. پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھا. نہ کوئی خضر، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فرشتہ، مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتا. اچھا کسی بھی حدیث سے پھر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہے. ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک بات کی تھی. اور کیا کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد سلام پھیری اور کھڑا ہو کر لوگوں سے خطاب، یعنی کھڑے ہو کر کیا کیا لوگوں سے خطاب کے لوگوں سے بات کی ہے اور فرمایا کہ آج کی رات اس زمین پر جو بھی جاندار زندہ ہے آج سے 100 سال کے بعد وہ زندہ نہیں رہے گا، یعنی سب موت کا شکار ہو جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے خضر علیہ السلام زندہ کیسے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط تو ہو ہی نہیں سکتی. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جو آج زندہ ہے 100 سال پورے ہوں گے کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ ہے. میں اب آپ سے خود ہی چیزیں کلیئر کر رہی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نہیں ہے، جبکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جو اس زمین پر. ٹھیک ہے. ہاں اس کے علاوہ کچھ ایکسیپشنز ہیں، لائک کوئی کہے کہ شیطان بھی کیسے زندہ ہے، تو اس کو تو مہلت ملی ہوئی ہے. جس کو مہلت ملی ہے وہ باقی لوگوں کے اندر شمار نہیں ہو سکتا. بچہ دجال، اس کے بارے میں احادیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو باندھا ہوا ہے اور اس کو کھولا جائے گا قرب قیامت کے نزدیک. ایکسیپشنل کیس ہو گیا. یاجوج ماجوج زمین کے کس حصے میں ان کا پتہ ہی نہیں. ان 3-4 لوگوں کے علاوہ اللہ کے نبی نے بات کی، کیونکہ اگر ایسا کوئی آپشن ہوتا تو ظاہری بات ہے حدیث میں موجود ہوتا. اچھا ایک صحابی کی عمر ملتا ہے 108 سال، اور وہ صحابی جو ہے وہ تمام صحابہ کے آخر میں فوت ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تھی تب میں 8 سال کا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ 8 سال کے ہیں. اب اس کے بعد جب 100 سال فوت ہوئے تو بعد میں روایات میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی کتنی بن رہی، پورے 108 سال. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جیسے کہتے ہیں ثبوت کے ساتھ پوری بھی ہوئی ہے. ایک اور چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا گیا، اور ہم یہ بات آلریڈی پڑھ چکے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں اور اگر حضرت عیسیٰ بھی زمین پر آتے ہیں تو وہ کیا کلمہ پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے. اور ایک وقت میں اگر کوئی نبی موجود ہوتا تو اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی رسول آ جائے تو وہ اس کے پاس جا کے اس کے ہاتھ پر بیعت لے کے اسلام قبول کرے، یعنی اس کا مذہب، اس کی شریعت کو قبول کرے. ایسے ہی ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم میں خضر علیہ السلام زندہ تھے تو سوال ہے میرا آپ لوگوں سے بھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں آئے؟ وہ تو لازمی آتے، آنا بنتا تھا نا، ان کا بنتا تھا، لیکن وہ نہیں آئے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنات بھی آئے اللہ کے نبی کے پاس، دین سیکھا، اللہ کے نبی کو ساتھ لے کے گئے، حلال اور حرام پوچھا. ٹھیک ہے. انسانوں کے لیے تو نبی تھے. خضر علیہ السلام موجود تھے تو وہ کیوں نہیں؟ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ آخری رسالت تھی اور سب کے لیے اس رسالت کو تسلیم کرنا ضروری تھا، لیکن وہ نہیں، مطلب زندہ ہوتے تو لازمی آتے، وہ زندہ ہی نہیں تھے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اڑتی ہوئی باتوں پر بے تحاشا یقین